बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। हर मुवहिद जब मसला बयान करता है तो उन पर मुख्तलिफ इम्तिहानात आएंगे, जिसको अक़बात सित्ता कहा जाते। 6 इम्तिहानात हर मुवहिद पर आएंगे। सबसे पहला इम्तिहान, सबसे पहला अक़बा, वकज़ालिक फ़तन्ना बाज़ुहुम बिबाज़िन लियक़ूलू हाउला। पहला अक़बा इब्तिला आएगी, माली और जानी। माली इब्तिला भी आएगी, जानी इब्तिला भी आएगी। वकज़ालिक फ़तन्ना, असल इबारत ये है, कमा नख्तबिरु अलैका कज़ालिक फ़तन्ना बाज़ुहुम बिबाज़। जिस तरह हम आप पर इम्तिहानात लाते हैं, आपसे पहले भी कई लोगों पर हम इम्तिहानात ला चुके थे। पहला अक़बे का हासिल ये है, जब आप गाँव जाएंगे, जब मसला बयान करेंगे तो ये लोग कहेंगे तुम्हें, कल तो तुम छोटे तालिब इल्म थे, अभी तुम मौलवी बन गए, अभी तुम मुफ्ती आज़म बन गए, अभी हमारे सामने नए नए मसाइल बयान करते हो। देखिए जो फला इतना बड़ा मौलवी है, उन्होंने तो कभी इस तरह मसाइल बयान नहीं किए। वो फाजिल दारुल उलूम देवबंद थे, दारुल उलूम देवबंद से फाजिल थे, उन्होंने कभी ये मसाइल बयान नहीं किए। तो आज का तालिब इल्म है, आज का मौलवी है और नए नए मसाइल बयान करते हो, तो आपका जवाब अलैहिस्सलाहु बिअलम बिश्शाकिरीन। आप कहेंगे वाह, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझसे अल्लाह ने ये काम ले लिया। मैं तो ये समझता था कि शायद उस फला आलिम दीन ने ये मसला बयान किया हो, लेकिन अगर उन्होंने बयान नहीं किया है, मैं बयान कर रहा हो, तो मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयात, इसी तरह हम निशानियाँ तफसील के साथ बयान करते हैं। वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन, वलितस्तबीना, ताकि ज़ाहिर हो जाए, सबीलुल मुजरिमीन, मुजरिमों के राह। या से दूसरा अक़बा है, आपसे कहेंगे कि बस सिर्फ यही मसला तौहीद है जिसको आप बयान करते हैं, कोई और मसला तुम्हें नहीं मिलता कि वो मसला बयान करो, तो तुम कहो वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयात। ये मसला अल्लाह इसलिए बार बार बयान करते हैं लितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन, के मुजरिमों की जो खबासत है ये ज़ाहिर हो जाए। वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन, मुजरिमों के राह ज़ाहिर हो जाए। और फिर आप मुजरिमीन का नक्शा भी उनके सामने बयान करें कि मुजरिम लोग वो है कि जब कुरानी मजीद उनके सामने बयान की जाती है तो उन पर कुरानी मजीद का सुनना बहुत ज़्यादा ग्राह गुज़रता है। सूरतुल हज आयत नंबर 76 निकालिए। सूरतुल हज आयत नंबर 76 कि मुजरिमों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कुरानी मजीद का बयान करना। पारा नंबर 17, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, जब उनके सामने बयान की जाती है हमारी आयतें, बय्यिनातिन वाज़ेह वाज़ेह, तारिफ़ु फ़ी वुजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर, आप पहचानेंगे उन लोगों के चेहरों में जिन्होंने कुफ़र किया। अल मुनकर, बुराई। यकादूना, करीब है ये लोग, यस्तूना के हमला करेंगे, बिल्लज़ीना, उन लोगों पर, यतलूना अलैहिम आयातिना, जो उन पर हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। कुल कह दीजिए मेरे पैगम्बर, अफ़उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिकुम, आए मैं तुम्हें ख़बरदार करूँ बिशर्रिम मिन ज़ालिक, इससे बुरी हालत पर, अन्नार, वो आग है जिस पर कुरानी मजीद बुरा लगता है, उसका सज़ा आग है। और आग को मुफ़रद ज़िक्र किया ताकि मुताल्लक़ात आप ख़ुद उनके साथ लगाओ। अन्नार, उनसे कहे कि मसले तौहीद मुजरिम पर बहुत ज़्यादा ग्राह गुज़रता है, मुजरिम के लिए अल्लाह ने आग तैयार कर रखा है। अन्नार मुफ़रद है, इसके साथ मुताल्लक़ात लगाओ। लकन्नार, फ़ी कन्नार, मिन कन्नार, अंत फिन्नार। कुरानी मजीद जब तू सुनता है तो तुझ पर बहुत ज़्यादा ग्राह गुज़रता है, तेरे लिए आग है, तेरे अंदर आग है, तू आग में होगा,
تجھ سے آگ نکلے گا۔ جب آپ ان کے سامنے مجرمین کا نقشہ بیان کرو گے، پھر یہ لوگ آپ سے کہیں گے پڑھو پڑھو قرآن پڑھو، ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا، ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا، قرآن پڑھو۔ پہلے تو کوشش کریں گے کہ آپ پر حملہ کرے، قرآن آپ کے ہاتھ سے لے لے، لیکن جب آپ ان کے سامنے یہ وعیدیں سناؤ گے تو پھر یہ آدمی بیٹھ جائے گا، لیکن آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، ابھی آپ نے اس کے نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ اب نکالے سورۃ المدثر نمبر 18۔ مجرمین کا نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے کہ جب حق مسئلہ بیان ہوتا ہے تو حق مسئلہ ان سے ہضم نہیں ہوتا۔ یہ ہر اہل ذیخ کا کام ہے کہ جب بھی حق مسئلہ بیان ہوتا ہے اس پر گراہ گزرتا ہے۔ حق مسئلہ سورۃ المدثر آیت نمبر 18۔ آپ ان کے سامنے اس کا نقشہ بیان کریں کہ جو اس پر قرآن مجید گراہ گزرتا ہے۔ پارہ نمبر 29۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ إِنَّهُ فَكَّرَ، یقیناً اس نے اندازہ کیا کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ فکر، سوچ کیا، کیا چاہتے ہی بیانات کر کر کے۔ وقدر، اندازہ کیا۔ فقتل کیف قدر، پس لعنت کی گئی اس پر کس طرح برا اندازہ کیا۔ پھر کہے گا ہاں ابھی پتہ چلا یہ امارت چاہتا ہے۔ ثم قتل، پھر اس پر لعنت کیا گیا۔ کیف قدر، کس طرح برا اندازہ کیا اس نے۔ ثم نظر، پھر اس نے داعی کو برے نظر سے گور کر دیکھا۔ ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی۔ وبصر، رنگ بھی تبدیل کیا۔ وبصر، دل میں تنگ ہوا۔ ثم ادبر، پھر پیٹ پیر کر بھاگ گیا۔ واستکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تو دوسرا عقبہ اور امتحان یہ ہے کہ آپ سے کہیں گے صرف یہی مسئلہ توحید ہے جس کو آپ بار بار بیان کرتے ہیں، کوئی اور مسئلہ تمہیں نہیں آتا، تو آپ جواب میں کہو کہ یہ مسئلہ اس لیے بار بار بیان کرتا ہو تاکہ جو سرکش ہے اس کی سرکشی لوگوں پر واضح ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم پیر پیر کر بیان کرتے ہیں، مختلف طریقوں کے ساتھ آیات کو، احکام کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ لام للعاقبت، وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ، تاکہ اس کا انجام یہ ہو کہ یہ لوگ کہے درستہ۔ یہ ہے عقبہ ثالث، تیسری امتحان جو موحد پر آئے گی، تہمت بر مبلغ۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَكُونُ دَرَسْتَ وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ۔ جب آپ مسئلہ بیان کرو گے تو آپ کو یہ کہیں گے ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے مبلغ ہو، لیکن آپ مجھے یہ بات بتاؤ کہ آپ نے کس سے پڑھا ہے؟ آپ اس سے کہو گے میں تو فلاں عالم کا شاگرد ہوں، تو آپ سے کہے گا ٹھیک ہے آپ تو بہت اچھے آدمی ہو، لیکن آپ کا جو استاد ہے یہ بہت شریر آدمی ہے، ان کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، ہماری ان کے ساتھ نہیں لگتی۔ یہ اعتراض جس طرح آپ پر کریں گے تو آپ سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 103 نکالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ فلاں کے ساتھ بیٹھتے ہو، شاید آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے اور وہ آپ کو کچھ سکھاتا رہتا ہے۔ پارہ نمبر 14۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں، انما یعلم بشر، یقیناً سکھایا ہے یہ اس قرآن کو بشر، ایک انسان نے۔ جواب، لسان الذی یلحدون، اس آدمی کا زبان، یلحدون جس کے طرف یہ لوگ غلط نسبت کرتے ہیں، آجمی، عجمی زبان ہے، غیر فصیح زبان ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ قرآن مجید تو فصیح زبان پر ہے، واضح زبان پر ہے۔ تو یہ اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے کی ہے۔
یا دوسرا معنی ہے کہ درست بمانا دارستہ، تزا کرتا، غیر کے ساتھ تو نے مذاکرہ کیا ہے، انہوں نے تجھے بھیجا ہے، تو ایجنسی والا ہے۔ یہ بہت زیادہ سخت مرحلہ ہوتا ہے، کسی عالم کو بدنام کرنا ہو، کسی حق گو عالم کو، تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنا، یہ تو ایجنسی والا ہے، یہ تو جیلوں میں رہا ہے۔ یہ شیوہ باطل پرستوں کا رہا ہے ہمیشہ، اور آج بھی یہی باطل پرستوں کا شیوہ ہے کہ کسی کو کسی سے متنفر کرنا ہے تو فوراً کہتے یہ تو ایجنسی کا آدمی ہے۔ تو وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ اَيْ دَارَسْتَ تَذَاكَرْتَ، غیر کے ساتھ تو نے مذاکرہ کیا ہے، یہ تو فلاں ایجنسیوں کا بندہ ہے، اس کی بات کو نہ مانو۔ یا تیسرا معنی یہ ہے وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اس کا معنی یہ ہے کہ تو یہ باتیں پرانے کی ہے، بس صرف یہی مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ تجھے نہیں ملتا، صرف اسی مسئلے کو بیان کرتے رہتے ہو۔ تو یہ ہے تیسرا عقبہ جو آپ پر آئیں گے، ہر موحد پر آئیں گے، لیکن آپ نے بے صبر نہیں رہنا ہے، آپ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو دیکھنا ہے کہ یہ اعتراض صرف آپ پر نہیں ہوئے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے حق پرستوں پر بھی یہ اعتراضات ان باطل پرستوں نے کی۔ ذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، یا سے عقبہ رابع ہے۔ عقبہ رابع چوتھا امتحان، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح ہم نے بنایا ہر پیغمبر کے لیے دشمن، انسی و جن شیطان۔ چوتھا امتحان یہ ہے کہ جتنے فسادی گروپ ہے، فسادی ٹھولے ہیں، وہ سب آپ کے خلاف جمع ہو جائیں گے، سب آپ کے خلاف جمع ہو جائیں گے، آپ پر فتوی بازی شروع ہوگا۔ کوئی کہیں گے یہ تو منکر قرآن ہے، کوئی کہے گا یہ تو منکر حدیث ہے، کوئی کہے گا یہ تو اولیاء کو نہیں مانتا، کوئی کہے گا یہ تو شہداء کو نہیں مانتا۔ یہ فتووں کا بازار آپ پر گرم ہوگا، تو آپ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ جس طرح آپ کے خلاف انس و جن شیطان جمع ہو گئے، یہ صرف آپ کے خلاف جمع نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف، حق پرستوں کے خلاف بھی انہوں نے اس طرح کے اجتماع کیے تھے، اور حق پرستوں پر انہوں نے فتوی بازی شروع کیے تھے۔ شیخ اسماعیل شہید رحمہ اللہ پر ان بیدین مولویوں نے اور ان محرفین نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ پر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، یہ سے عقبہ خامس ہے، پانچواں عقبہ ہے، پانچواں امتحان ہے جو بہت زیادہ سخت ہے۔ جب آپ مسئلہ بیان کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ مولوی آپ کو سمجھائیں گے، لیکن جب آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، سرمایہ دار، ایم پی اے، ایم این اے، بلکہ بادشاہی وقت وزیر اعظم، اس کے ذریعے سے تمہیں ڈرائیں گے کہ دیکھیے ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تمہیں ایسا سزا دیں گے وہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ تو آپ کا جواب وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، جس طرح ان لوگوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی ہے، اس طرح آپ سے پہلے بھی حق پرستوں کے خلاف انہوں نے اسی طرح سازشیں کی تھی، لہٰذا تو نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اس طرح بنایا ہم نے فی کل قریۃ، ہر گاؤں میں اکابر مجرمیہا، مجرمی الاکابر، جو مجرم ہے ان کو ہم نے بڑا بنایا، لام للعاقبت لیمکروا فیہا، تاکہ یہ لوگ اس میں تدبیریں کرے، سازشیں کرے، وما یمکرون الا بانفسہم، یہ لوگ سازش و تدبیر نہیں کرتے الا بانفسہم، مگر اپنے نفسوں کے بارے میں کرتے ہیں، وما یشعرون، اور یہ لوگ جانتے تک نہیں ہے۔ یہ جو حق پرستوں کے خلاف کبھی ایم این اے کو کہتا ہے کہ
اس کو پکڑو، کبھی MPA کو، کبھی آپ کو جیل میں ڈالیں گے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں، کسی عالم کی توہین کر کے یہ عالم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ان امتحانات کی وجہ سے انہیں بلند بلند درجے عطا فرماتے ہیں، لیکن اس وجہ سے یہ خود مصیبت میں مبتلا ہوں گے انشاءاللہ۔ كَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ سے چھٹا عقبہ ہے آخری امتحان۔ آخر امتحان یہ ہے، جب موحد مسئلہ بیان کرتا ہے تو جتنے باطل گروہ ہوتے ہیں، باطل جماعتیں ہوتی ہیں، وہ سب اس موحد کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے پیر ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے MNA ہے، چاہے MPA ہے، سب اس بیچارے کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان پر فتوی بازی شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ظالموں کو ظالموں کے ساتھ ہم ملا دیتے ہیں، یہ پہلے سے یہ کام چلا آ رہا ہے اہل حق کے خلاف۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اس طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض الظالمین بعضاً، بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ، بما كانوا يكسبون، بسبب اس کے کہ جو وہ کرتے تھے۔ تو بعض ظالم بعض کے دوست ہوتے ہیں، الکفر ملت واحدہ۔ لہٰذا اے موحد، تو نے پریشان نہیں ہونا ہے، تو نے مسئلہ توحید کو ڈٹ کر بیان کرنا ہے، اگرچہ امتحانات آئے، اور امتحان انسان پر آتے رہتے ہیں۔ امتحانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو مقام دیتا ہے، درجہ دیتا ہے۔ اس وجہ سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین۔ صبر اور یقین کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے، اعتماد کی وجہ سے اللہ دین میں امامت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ امتحانات آتے رہیں گے، آپ نے غمگین نہیں ہونا ہے، اپنے دل کو مطمئن رکھنا ہے۔